बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 26 मार्च है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक टकराव का माहौल हमें अब नज़र आ रहा है, जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ इख्तलाफ नहीं बल्कि पॉलिसी, सोच और हिकमत अमली का खुला तसादुम है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में नेतन्याहू के इस मंसूबे को रद्द कर दिया जिसके तहत अमरीका ईरान में एक खूनी अवामी बगावत को हवा देकर हुकूमत कराना चाहता था। गुज़श्ता हफ्ते होने वाली एक अहम फ़ोन कॉल जिसकी इंफॉर्मेशन अब दुनिया के बड़े अखबारात के अंदर रिपोर्ट हो रही है और डेली मेल ने इसको रिपोर्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि एक अहम फ़ोन कॉल में ट्रंप ने गुस्से भरे लहजे में कहा कि हम लोगों को सड़कों पर निकलने का क्यों कहें जब वो सीधे गोलियों से उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि ख़तरा ये था कि शायद अगर लोग सड़कों पर आ गए तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग सड़कों पर आएंगे, तसादुम होगा और अमेरिका ये नहीं चाहता। ये गुफ्तगू उस वक्त हुई जब ईरान के ताकतवर सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी एक इस्राएली हमले में मारे जाते हैं। उनकी शहादत के बाद ये खबर सामने आई। इस मौके पर नेतन्याहू ने ट्रंप को बावर कराने की कोशिश की कि ईरानी निज़ाम बिखर चुका है और ये अवामी बगावत के लिए बेहतरीन मौका है। लेकिन ट्रंप ने इस तजवीज़ को न सिर्फ ख़तरनाक बल्कि खूनी अंजाम का पेश खैमा करार दिया। उनके जहन में वो मनाजिर ताज़ा थे जब माजी में हज़ारों ईरानी मुजाहिरीन को नीम फौजी दस्तों ने बेरहमी से कुचल दिया। ये अखबार इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने वक्ती तौर पर यह फैसला किया कि ईरानी अवाम को खुद फैसला करने दिया जाए, ख़ास तौर पर फेस्टिवल ऑफ फायर के मौके पर, कि आया वो सड़कों पर निकलते हैं या नहीं निकलते। मगर यहाँ से कहानी ने एक नया रुख लिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने इंतज़ार की बजाय अपनी हिकमत अमली आगे बढ़ाई और टीवी पर आकर खुलेआम पैगाम दिया कि हमारे त्यारे दहशत गर्दों को निशाना बना रहे हैं। ये वक्त है बहादुर ईरानी अवाम बाहर निकलें और जश्न मनाएं। हम ऊपर से देख रहे हैं। ये बयान दरअसल एक इशारा था और इसी इशारे ने वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान दरार को वाज़ेह कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ ट्रंप तेज़ी से जंग को समेट कर अमन मुआहिदा करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू जंग को आखिरी हद तक लेकर जा रहे हैं और मुंतज़िर हैं कि किस तरह से ईरान के ऊपर और जो मुज़ाकरात का अमल है जिसे पाकिस्तान लीड कर रहा है, सालिसी का किरदार अदा कर रहा है कि इसे किसी तरह सबोताज किया जाए और इसीलिए एक तरफ जंग को रुकवाने और जंगबंदी का ऐलान किया जाता है तो दूसरी तरफ ये ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, तल अवीव के एक खुफिया बंकर में होने वाले हंगामी इजलास में इसराइली क़यादत ने ट्रंप के 15 निकाती अमन मंसूबे का जायज़ा लिया और इसे नाकामी करार दिया। ज़राए के मुताबिक वहाँ माहौल इंतहाई कशीदा था और नेतन्याहू ने अपने जर्नैलों को 48 घंटों के अंदर ईरान के अहम अहदाफ को तबाह करने की डेडलाइन दी। इसराइल के जंगी अहदाफ अब भी वाज़ेह हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म करना, इसे जोहरी हथियार बनाने से रोकना और ईरान के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना जहां अवाम खुद हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा तजाद यही है कि ट्रंप अब हुकूमत की तब्दीली की बात ही नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस के 4 वाज़ेह अहदाफ हैं जी। मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा, बहरी ताकत को कमज़ोर करना, प्रॉक्सी ग्रुप्स को रोकना और जोहरी सलाहियत ख़त्म करना। मगर रजीम चेंज इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा जी कि हमने क़यादत को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन जब ये इकट्ठे बैठते हैं ना, इनकी मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि भाईजान सब अच्छा नहीं है, जो अहदाफ थे हम उसे हासिल नहीं कर सके। हमारा ख्याल था कि रजीम चेंज हो जाएगी, जिस तरह मुसाद के चीफ ने बताया। हमारी 18 एजेंसीज हमें खबरदार करती रही कि इनके बहकावे में ना आना, लेकिन हमने उनकी एक नहीं सुनी। ना रजीम चेंज हुई, ना क़यादत की तब्दीली हुई। क़यादत गई, क़यादत आ गई और यही हकीकत है जिसे हमें तस्लीम करना होगा। दोस्तों, मैदान जंग में भी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अमेरिका ने 82 एयरबॉर्न डिवीजन के तकरीबन 2000 पैराट्रूपर्स मशरिक़ वस्ता भेज दिए, जबकि हज़ारों मेरीन्स पहले ही रवाना हो चुके। ये सब इस बात का इशारा है कि अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो फौजी ऑप्शन पूरी तरह से मेज़ पर मौजूद है और उसे पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप के करीबी मावन ने इस सूरत हाल की जो मंजर कशी है कुछ यूं की। ट्रंप का एक हाथ मुआहदे के लिए बढ़ा हुआ है और दूसरा मुक्का बना हुआ है जो किसी भी वक्त चल सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी 15 निकात मंसूबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। तेहरान का मुतालबा है कि खलीज में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे ख़त्म किए जाएं।
جنگی نقصانات کا ازالہ کیا جائے، لبنان میں اسرائیلی حملے روکے جائیں، اور یوں اس وقت خطے میں صرف جنگ نہیں چل رہی بلکہ بیانیے، حکمت عملی اور طاقت کے استعمال کا ایک بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور دوستو، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب بھی وہی جو پہلے دن تھا کہ کیا یہ اختلاف ایک بڑے تصادم کا آغاز ہے یا ایک ایسے معاہدے کی بنیاد جو پورے خطے کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اور اس سے ایک ڈیولپنگ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پاسدار انقلاب کے ایک بیان میں اسرائیل پر تازہ حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور میزائل حملوں کی 81ویں لہر میں 70 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں حیفا ہے، دیمونا ہے اور تل ابیب سمیت شمالی اور جنوبی علاقے شامل ہیں۔ اور اس حملے میں عماد، قیام، خرمشیر 4 جیسے جدید میزائل استعمال کیے گئے۔ بی بی سی نے جس کو رپورٹ کیا ہے، اس کے مطابق جو پاور سٹیشن ہے خدیرہ میں، اس کے قریب دھواں اٹھتا دیکھا گیا، رپورٹ ہوا ہے، جو اسرائیل کے بڑے توانائی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایرانی کمانڈر کے مطابق یہ حملے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا براہ راست جواب تھے۔ ایک طرف مذاکرات کی میز ہے اور دوسری طرف حملے ہو رہے ہیں، اور ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا بلکہ ان حملوں کا تابڑ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور دوستو، ایک ڈیولپنگ سٹوری اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایران کی جو رہنماؤں کی ٹارگٹ لسٹ ہے، اس میں سے 2 لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ امن مذاکرات کی تیاری ہے، اور اس موقع پر اس لسٹ میں 2 شخصیات کو ہٹا کر ٹیبل پر بٹھایا جائے گا اور ایران کے سامنے اپنے جو آپشنز ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ واشنگٹن امریکی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ممکنہ امن مذاکرات کے پیش نظر ایران کے 2 اہم عہدیداروں کو عارضی طور پر جو ہدفی لسٹ ہے، جو ٹارگٹ لسٹ تھی، اس سے نکال دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق محمد باقر اور اس کے ساتھ ساتھ عباس اراغچی جو وزیر خارجہ ہیں، ان کے نام اس سے نکال دیے گئے اور 5 دن کے لیے ان کو ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اقدام جو اٹھایا جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے کیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ترکی، پاکستان اور مصر ثالثی کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کو فوری جنگ بندی اور مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم حکام کے مطابق دونوں ممالک کی شرائط میں بڑے اختلاف موجود ہیں، جس کے باعث ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات بہت محدود دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ محمد باقر یا عباس اراغچی پاکستان آتے اور اس ٹارگٹ لسٹ کے اندر یہ شامل ہوتے تو یقیناً انہیں ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا، اور پاکستان کے اندر یہ کارروائی ایک بہت بڑی غلطی ہونی تھی اور پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ دوستوں، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ امریکی F-18 طیارہ اور ابراہیم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا پاسدار انقلاب کی طرف سے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چابہار کے قریب ایک لڑاکا F-18 امریکی طیارہ مار گرایا گیا جو بحر ہند میں تباہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ایرانی بحریہ نے USA سے ابراہیم لنکن کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایرانی کمانڈر شہرام ایرانی کے مطابق اس حملے کے بعد امریکی بحریہ کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنا پڑی، جبکہ امریکہ نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس سے پہلے بھی جو خبریں آ رہی تھیں، ان کا ایک اور بحری بیڑا جو اس ایران کے پانیوں میں موجود تھا وہاں سے نکل گیا۔ اس کی بنیادی وجہ اس میں آگ بتائی جاتی ہے، اب یہ آگ کیسے لگی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن امریکہ نے جب تک ویڈیوز اور جو ثبوت دنیا کے سامنے نہیں رکھتے، ان کے کسی بھی وعدے کا، ان کے کسی بھی دعوے کا کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور امریکہ اس محاذ کے اوپر جو نیریٹو بلڈنگ تھی اس میں اسے بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ ایک سپر پاور کے 16 کے قریب جہاز تباہ ہو جائیں، اور اب F-18 کی بھی کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے سپر پاور کے لیے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ امریکہ ایک خفیہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ کو سامنے مذاکرات اور ثالثی کا کردار پاکستان اور دیگر ممالک ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لسٹ سے نام بھی آپ نے نکال دیا، لیکن امریکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ تیاری کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ آج بریفنگ دی گئی ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کی طرف سے، لیکن CNN یہ بتا رہا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ بڑے زمینی حملے کی تیاری مکمل امریکہ کر چکا ہے، اور مزید 2500 سے 3000 فوجی بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ہوگا خارق جزیرہ، جس پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر خارق جزیرے کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سال کی دوسری بڑی غلطی ہوگی۔ پہلی غلطی انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کر کے کی، دوسری غلطی یہ ہوگی کہ خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹریپ ہوگا جس میں یہ 2500 3000 اگر آپ نے مرینز وہاں پہ اتارے تو یقیناً ایران بھرپور طریقے سے جواب دے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا سامنا جو ہے، آمنا سامنا ایران کی فورسز کے ساتھ ہوگا، وہاں پہ انہیں مار پڑے گی، اور پھر بلسٹک میزائل اگر آپ کے یہ جو ابراہیم لنکن اور دیگر جو بحری بیڑے اس خطے سے اب نکل گئے ہیں،
اگر یہ نہیں بچا سکے، آپ کی بیسس ان کا مقابلہ نہیں کر سکی، تو یہ 25-30 ہزار کے قریب جو میرینز ہیں خارق جزیرے پر پہنچ کر کیا کریں گے؟ اور چاروں طرف آپ کے پانی ہوگا، سامنے سے آپ کا مقابلہ ہوگا ایران کی فورسز کے ساتھ، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور اس غلطی کا ذکر مینسی میس کی طرف سے بھی کیا گیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی حمایت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف محمد باقر نے بھی خبردار کر دیا کہ اگر کسی جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی تو ایران سخت اور مسلسل حملہ کرے گا، اور اس کا جواب یقیناً امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ایران نے جنگ بندی مسترد اور اپنی شرائط پیش کر دی ہیں، اور ایرانی حکام نے امریکی جنگ بندی تجاویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دفاعی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک حملے بند نہیں ہوتے، رہنماؤں کے قتل کا سلسلہ نہیں رکتا، نقصانات کا ازالہ نہیں کیا جاتا، خطے میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوتی، اور آبنائے ہرمز پر ایران کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک وارننگ بھی جاری کی گئی ہے، اور ایک نیا محاذ ہمیں آبنائے ہرمز کے بعد نظر آ رہا ہے، اور یہ باب المندب کا ہوگا، اور ایک ایسا خطرہ جس سے دنیا پوری جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ آپ آبنائے ہرمز کے اوپر جتنی بھی موومنٹ تھی اس کو بند کر دیا گیا، اور اس کا اثر دنیا کی ہر معیشت کے اوپر پڑا۔ اور اگر اب باب المندب جو اسٹریٹ ہے، مندب اسٹریٹ، اگر اسے بند کر دیا جاتا ہے تو ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے، جہاں پہلے ہی حوثی گروپ جو ہے وہ سرگرم ہے۔ ترجمان کے مطابق جو اسماعیل باغچی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز رانی پر فیس وصول کرتا رہے گا، اور عالمی میری ٹائم تنظیم کے سربراہ آرسینو کے مطابق صورتحال سنگین ہے۔ 20,000 سمندری کارکن اس وقت پھنس چکے ہیں، اور 2,000 جہاز رکے ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے بیچ میں ایک نئی اور خطرناک وارننگ سامنے آئی۔ ایران یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی سرزمین یا اس کے جزیروں پر حملہ کیا گیا تو خطے کے اہم سمندری راستے خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور اسی تناظر میں جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ باب المندب کو ہے۔ باب المندب ایک تنگ مگر انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے، اور اسی راستے سے گزر کر جہاز جو ہے وہ سوئس کینال کے ذریعے یورپ اور ایشیا کے درمیان اربوں ڈالر کی تجارت کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اگر آپ نے ایشیا سے یورپ جانا ہو تو یہ سوئس کینال کے ذریعے انٹری آپ لے سکتے ہیں، اور اگر اسے بند کر دیا گیا تو یقیناً اس کا اثر یورپ کی مارکیٹ کے اوپر پڑے گا۔ اگر آپ پچھلے 3 دنوں کی خبروں کو دیکھیں، یورپ کے بیانات کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ تیل آبنائے ہرمز سے وہاں پہ پہنچ نہیں رہا، اور ایک بہت بڑا بحران یورپی مارکیٹ کے اندر سر اٹھا رہا ہے، اور ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے، اور انہوں نے خبردار کر دیا۔ دیکھیں یہ جو بیانات تھے نا، یورپی یونین کے جو لیڈران، خاص طور پہ جرمنی، پھر اسپین اور پھر فرانس کے بھی آپ کو سننے کو مل رہے ہیں، وہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور ان تمام لیڈرز کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ صرف ایک وار ٹرافی حاصل کرنے کے لیے کی تھی، اس کا امریکہ کی سالمیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ خود لوگ استعفے دے رہے ہیں، تو باہر کے لوگ یقیناً آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے۔ آپ کا CIA کا جو پرانا چیف ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں ایران کے اوپر تو بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کروں گا۔ تو اس تناظر میں اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو یورپ کی ساری تجارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو، عالمی توانائی کے ماہرین کے مطابق سمندری راستے سے ہونے والی تیل کی ترسیل کا ایک قابل ذکر حصہ اسی گزرگاہ سے گزرتا ہے، اسی لیے اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو صرف خطہ ہی نہیں اس کی لپیٹ میں آئے گا، بلکہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دوستو، اگر آپ ایک کولیکٹیو اپروچ سے اس پورے مسئلے کو دیکھیں، آبنائے ہرمز 20% تیل کی ترسیل بند ہو جاتی ہے، اس کا حال دیکھ لیں۔ ہر ملک جو ہے سو چیخیں مار رہا ہے، معیشت کا دیوالیہ نکلنے کے قریب ہے، لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور جو آبی گزرگاہ ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کا کتنا ڈراسٹک امپیکٹ پڑے گا دنیا کی اکانومی کے اوپر، اور خاص طور پہ یورپ چیخے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو انٹرنیشنل سپورٹ ہے وہ ہمیں پہلے ہی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب اس واقعے کے بعد اگر باب المندب کو دونوں راستے متاثر ہوتے ہیں تو روزانہ تقریباً 20 سے 25 ملین بیرل تیل کی عالمی سپلائی خطرے میں پڑ سکتی ہے، جو عالمی توانائی کے نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا براہ راست اثر عالمی تیل کی قیمتوں، شپنگ انشورنس اور بین الاقوامی تجارت پر پڑے گا۔ اس صورتحال کا اثر اسرائیل پر بھی پڑ سکتا ہے، یاد رکھے گا، چونکہ اسرائیل کے جنوبی بندرگاہ ایلات بحر احمر پر واقع ہے، اور ایشیا سے آنے والی بہت سی بحری تجارت اسی راستے سے گزرتی ہے، اور اگر باب المندب غیر محفوظ ہو جاتا ہے
تو اسرائیل کو تجارت کے لیے طویل اور مہنگا راستہ اختیار کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے سپلائی چین متاثر ہوگی۔ اور اسی دوران ایران نے ایک اور اہم پیغام دیا کہ وہ جنگ بندی کے حوالے سے اپنی 5 شرائط پر امریکہ کے رد عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے کی صورتحال ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں پر اگلا قدم نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی سیاست کے مستقبل کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ جو پاکستان میں سی پیک بنا اور پاکستان کے راستے بحیرہ عرب کا جو ایکسیس تھا، وہ کیوں چین کو چاہیے؟ ایک تو انہوں نے اپنے جو ٹاپ وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ جو صوبے لگتے ہیں ان کو انہوں نے ڈیولپ کرنا تھا، اور اس کے علاوہ وہ تجارت جو اگر ان کے دوسرے کونے سے جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے اگر یہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں آپ کو یورپ کی مارکیٹس تک پہنچنے کے لیے۔ تو انہوں نے اس راستے کو استعمال کیا تاکہ پاکستان کے راستے انہیں ایکسیس مل سکے، مڈل ایسٹ کا ایکسیس ملے، انہیں ایران کا ایکسیس ملے، اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر دیگر ممالک سے جو تیل آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو ایکسیس مل سکے، یا پھر دوسری چیزیں جو آپ نے یہاں پہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ تک پہنچانی ہے، اپنی تیار کردہ چیزیں، اپنے گڈس کو، اس کا ایکسیس مل سکے۔ اور پھر یورپ، یاد رکھیے گا، یہ جو سوئس کینال ہے اگر اس کو بھی بند کر دیا گیا پھر تو دنیا کی ساری تجارت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر معاملات جو ہیں وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ ایک مستقل پرماننٹ فیچر بن جائے گا وہ جنگ جس کا آغاز ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، پھر یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اور یقیناً ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ماں سوائے اس کے کہ تجاویز کو مانا جائے اور کوئی درمیانی حل نکالے۔ امریکہ آفر کروا رہا ہے، لیکن ایران کبھی بھی ان کے 15 نکاتی ایجنڈے کو تسلیم نہیں کرے گا، چونکہ ایک طرح سے ایک ایسا مشن ہوگا جس کے اوپر اگر عمل کیا گیا تو آپ کی ساری ریڈ لائنز جو ہیں وہ کراس کر جائے گا امریکہ، اور جب ان ریڈ لائنز کو کراس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا دفاع جس کی بنیاد کے اوپر آج آپ سپر پاور کو ٹکر دے رہے ہیں یہ صفر ہو جائے گا۔ آپ نے بیلسٹک میزائل ان کے حوالے کر دیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ایران کبھی بھی یہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا کہ سب کچھ ان کے حوالے کر دے۔ تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر بھارت سے ہے، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے بیان نے ایک تنازع کھڑا کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کسی تنازع میں ثالثی نہیں کرتا۔ جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ دلال کا تھا، اور ایک ایسا لفظ جو غیر پارلیمانی لفظ ہے اور اس کا استعمال سفارتی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس کے اوپر ایک تنازع کھڑا ہوا ہے اور تنقید کی جا رہی ہے اوبویسلی، اور ایک آئسولیشن کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ ایران جہاں پر ہم نے انویسٹمنٹ کی چاہ بہار، اور ہم اس راستے سے پاکستان کے اندر اپنے جاسوس بھیجتے رہے اور ہماری انویسٹمنٹ بھی ہے، اور اس راستے سے ہم نے ایران کے راستے افغانستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ کی، اس ایران کو ہم نے آج تنہا چھوڑ دیا اور ہم جا کر نیتن یاہو کی گود میں بیٹھ گئے۔ اور آج ہم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر ان کے جہاز کے اوپر حملہ کروانے میں کردار ادا کرتے ہیں، صورت کاری کرتے ہیں، اور اس جہاز کو جو ہمارے جو پانی تھے اسے نکل جانے کا ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کی مزید مہمان نوازی نہیں کر سکتے، اور پھر انہیں اس سری لنکا کے قریب جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ زخم ہے، بہت گہرے ہیں، اور بھارت آئسولیشن جو محسوس کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے، اور تنقید ان کے اوپر کافی ہو رہی ہے۔ اور ایک خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ بھارت میں تیل کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے، اور صرف 6 دن کے ذخائر باقی ہیں، اور پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں جو ہیں، بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کی جا رہی ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ خان صاحب کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ اب عمران خان کا مقدمہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر لڑ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کی حکومت جو کچھ عمران خان کے ساتھ کر رہی ہے یہ پوری دنیا کو بتایا۔ جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس چارٹر یونائٹڈ نیشن کا، اس میں کیا درج ہے، نیلسن منڈیلا رولز کیا کہتے ہیں، کسی بھی قیدی کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کا آج حوالہ دیا گیا۔ قاسم نے آج 3-4 باتیں ایسی کہی ہیں، اور عمران خان کی جیل کی جو صورتحال ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی، جو اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے، لیکن اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کر خود سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب عمران خان کی رہائی کی تحریک کو وہ خود لیڈ کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کر سکتی تھی اس نے کیا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لیکن اب یونائٹڈ نیشن کے اس پلیٹ فارم کے اوپر قاسم خان کی گفتگو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اب تمام چیزوں کا کنٹرول جو ہے وہ قاسم کے ہاتھ میں ہے، دوسرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن دوستو، اس خطاب کا اور اس گفتگو کا
ایک نیگیٹو اثر یہ نکلے گا کہ ان کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، یعنی ان کو ویزا دینے کے حوالے سے پاکستان کی حکومت پہلے انکار کر رہی ہے، لیکن اس خطاب کے بعد اور یہ جو گفتگو آج اور جس طرح سے خان صاحب کا انہوں نے مقدمہ لڑا ہے، اس کے بعد اب کوئی امید نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کا ویزا جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ لیکن قاسم کیا کہہ رہے ہیں یہ سن لیں ذرا، کہ میرے والد عمران خان تقریباً 1000 دنوں سے قید ہیں۔ وہ ایک ایسے نظام کا بنیادی نشانہ ہے جو اختلاف رائے کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک سنگین جرم سمجھتا ہے جسے کچل دینا چاہیے۔ میں نے اپنے والد کو 3 سال سے زیادہ عرصے سے نہیں دیکھا۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، ایک ایسی چکی میں جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا کہ غیر انسانی حالات تشدد کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ محض غفلت نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا ظلم ہے جس کا مقصد ایک انسان کی عزت نفس کو چھین لینا ہے۔ میرے والد مسلسل قید تنہائی میں ہیں۔ میں نے اور میرے بھائی نے آخری دفعہ اپنے والد عمران خان کو نومبر 2022 میں دیکھا۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے۔ ہم نے حال ہی میں اپنے والد عمران خان سے ملاقات کے لیے پاکستان جانا تھا، لیکن ہمارے ویزے کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تمام حقوق کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ میں اور میرا بھائی سیاسی لوگ نہیں، ہم کبھی بھی سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کی زندگی کا تقاضا ہے۔ اب ہم بولیں گے، ان کی صحت بگڑ رہی ہے، ایسے میں ہم دونوں بھائی خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھیں اب یہ 2 کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو اس گفتگو سے اور جو کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ عمران خان نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کیا ہے کہ میں نے اس نظام سے ڈیل نہیں کرنی، اور جو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں کس طرح سے، عمران خان کے الفاظ تھے کہ میں کس طرح سے ڈیل کر کے لندن آ کر رہنا شروع کر دوں جب میرے ساتھی جیلوں کے اندر موجود ہیں اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ آج آپ کو پتہ چلا کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو تم میرے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھاتے تھے نا، اب وقت آیا تو تم بھاگ گئے ہو۔ حماد اظہر کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ حماد اظہر کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ یار آؤ جیلوں میں مقابلہ کرو ان کیسز کا اور پبلک اپیرنس دو۔ میرا خیال ہے کہ حماد اظہر کو خاندان سے اجازت نہیں ملی، ابا جی ان کے مرحوم نے شاید ان کو اجازت نہیں دی تھی، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کروا دیا۔ جس طرح اس سے پہلے انہوں نے پاکستان مسلم نون کا بیڑا غرق کیا تھا اور ایک الگ سے جماعت بنا لی تھی، اور پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور کاف لیگ بن گئی۔ اظہر صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں، اور پھر کاف لیگ اور مشرف صاحب کے ٹائم میں اگر آپ دوستوں کو یاد ہو تو ایسا لگتا ہے کہ حماد اظہر صاحب کو اجازت نہیں ملی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب کے اندر لوگ نکلتے نہیں ہیں، اینڈ بیکاز آف دس جینٹلمین، اور خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آؤ مقابلہ کرو۔ تو ان قیدیوں کے لیے جو سزائیں کاٹ رہے تھے، عمران خان کس طرح سے پاکستان چھوڑ کر باہر جائیں گے؟ وہ نہیں جائیں گے اور وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ سر ہو گیا ہے۔ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں پر موجود ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شاید کوئی بہت بڑا کام لینا ہے، اور آج میں زندہ ہوں، مجھے بار بار مارنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں اور وہ کام مجھ سے ضرور لیا جائے گا۔ اب یہ جب آپ اکیلے رہتے ہیں نا تو آپ کا اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے۔ آپ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ آپ کو موقع ملتا ہے تنہائی میں گفتگو کرنے کا۔ خلوت اور جلوت کا اصل فرق تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ آپ کو اپنا رب جو ہے وہ ہر وقت یاد آتا ہے، آپ ہر وقت اس سے کلام کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کی سر سچویشن وہ ہے، روحانی سچویشن یہ ہے کہ وہ ابھی سمجھتے ہیں کہ میں نے اس نظام کے آگے سر نہیں جھکانا جب تک میرے دوست، میرے رفقا، میرے ساتھی جیل کے اندر ہیں، میں کس طرح سے پاکستان سے باہر جا سکتا ہوں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب باہر نہیں آنا چاہتے، کم از کم ان کے ساتھ انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ تو ان کو دیے جائیں، ان کے کیسز کا ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، ان کے خاندان کی ملاقاتیں کرواؤ۔ اور دوستو آج اگر آپ پاکستان میں پچھلے 10 دنوں کے تمام لوگوں کے ویلوگز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ایران جنگ یا انٹرنیشنل ایشوز اس کے اندر ذرا زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن عید سے پہلے اور اب عید کے بعد بھی جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں نا، جتنے بھی بڑے صحافی ہیں جو باہر بیٹھ کے پروگرامز کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس میں آپ کو نا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی سوال کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ کال کیوں نہیں دیتے، اور لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ جان بوجھ کر یہ سوال جو ہے دبایا جا رہا ہے۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اور سہیل افریدی خاندان کے لوگ باقی اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف یہ کال کیوں نہیں دے رہے؟ آج آپ دیکھ لیں کہ 26 تاریخ ہو گئی ہے، کال آ جانی چاہیے تھی۔ عید کے بعد ہم ایک بڑی تحریک چلائیں گے اور ایسی تحریک جسے دنیا دیکھے گی، یہ سنا نا ہم نے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کیا اس تحریک کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پوری تحریک اور عمران خان کی رہائی کا یہ جو معاملہ ہے، جو آزادی کی تحریک تھی، اب رہائی کی تحریک اور پھر رہائی کے بعد رسائی کی تحریک اور پھر دوائی کی تحریک میں کنورٹ ہو گئی، تو کیا محمود خان اچکزئی صاحب
जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से जस्टिस किया? नहीं किया। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा और बताएं कि आज कासिम ने जो आकर मैदान में लड़ने का फैसला किया, ये इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर ये केस सही तरह से लड़ा नहीं है। इमरान खान के मामले में बहनें जो कर सकती थी वो कर रही हैं, अब इसलिए बच्चों को मैदान में आकर इमरान खान का ये मुकदमा जो है वो लड़ना पड़ा। और जुल्फी बुखारी साहब जी उनके साथ साथ हैं। जुल्फी बुखारी साहब तकरीरें, एक दो एहतजाज उन्होंने यहाँ पर किए, लेकिन उस तरह से हमें इमरान खान का ये मुकदमा लड़ते हुए शायद ये भी नज़र नहीं आए। लेकिन बाहर बैठकर आप लोगों को सिर्फ मोबिलाइज़ कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाज हो सकता है, लेकिन हुकूमतों को हिलाना, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हो गई है और सारी चीज़ें, इनकी तारें, इनकी डोरें, सब कुछ जो है वो अमेरिका से हिलती है। अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए इस वक्त ईरान के साथ बात कर रहा है, तो यकीनन ये ऐसा वक्त ही नहीं है जहाँ पे हम ये कह सकें कि एक इंटरनेशनल प्रेशर होगा और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात कही थी, इस पर हमने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स थे उसे साबित किया कि ये फ़ोन कॉल ज़रूर आएगी। लेकिन दोस्तों, दो बड़ी वाक़यात हो गए। एक वाक़या पाकिस्तान भारत की जंग, और पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी बनकर लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ जो ईरान अमेरिका इसराइल की जंग और इसके बाद की जो सूरत हाल है, इसने अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नौकरी बचाने की पड़ी हुई है। वो पाकिस्तान के हालात में क्यों इंटरेस्ट लेगा, दुनिया को अपनी मईशत बचाने की पड़ी हुई है। तो खान साहब का जो मामला है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, और खान साहब वही बातें कर रहे हैं जो शहीद होने वाले आयतुल्लाह खामनाई किया करते थे, और जो क़यादत, जो मौक़िफ़ ईरान की क़यादत का है, खान साहब का भी हमेशा से वही मौक़िफ़ रहा ना कि मैं वक्त के यज़ीदों के आगे कभी भी सर नहीं झुकाऊंगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।